अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के दौरे वाक़यात का अगली नशस्त आपके सामने पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ था ये बुत? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो मंदिर और वो कमरा बताया जहाँ बुत देखा था और तोड़ा था। तुमने उज़ा का बुत नहीं तोड़ा। खालिद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापस जाओ और असली बुत तोड़ कर लाओ। मौर्रख लिखते हैं कि उज़ा के दो बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी और दूसरा नकली। यह गालिबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून खौलने लगा। उन्होंने अपने घुड़सवारों को साथ लिया और नखला को रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घुड़सवारों को आते देखा तो उसने मंदिर के मुहाफिज को बुलाया। वो फिर आ रहे हैं। पुरोहित ने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम उज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो उज़ा देवी तुम्हें माला माल कर देगी। कुछ सोच कर बात कर मुक़द्दस पेशवा एक मुहाफिज ने कहा कि हम 2-3 आदमी इतने ज़्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर उज़ा देवी है तो ये अपने आप को ज़रूर बचा लेगी। और एक मुहाफिज ने कहा, उसके लहजे में तंज था। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं करते। फिर उज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। पुरोहित ने कहा। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े करीब आ गए। मुहाफिज मंदिर के पुजारनों के साथ भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उज़ा के गर्दन में लटका दी। पुरोहित मंदिर के पिछले दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंदिर में आन पहुंचे और तमाम कमरों में उज़ा का बुत ढूंढने लगे। उन्हें बड़ा ही खुशनुमा एक कमरा नजर आया। इसके दरवाजे में खड़े होकर देखा तो सामने उज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा था। इसके गले में तलवार लटक रही थी। यह बुत वैसा ही था जैसा खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले तोड़ गए थे। इस बुत के कदमों में लोबान जल रहा था। कमरे में सजावट और खुशबू से पता लगता था कि यह इबादत का कमरा है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दहलीज से आगे कदम रखा तो सांवले रंग की एक जवान औरत जो बिल्कुल बरहना थी खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रुकी। वो रो रही थी, फरियादें कर रही थी कि बुत को ना तोड़ा जाए। मौरख लिखते हैं कि यह औरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए बरहना होके आई थी और उसके रोने का मकसद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बात पर असर डालने के अलावा और क्या हो सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उस औरत ने बाजू फैलाकर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता रोक लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार से नियाम से तलवार निकाली और उस औरत पर एक ऐसा वार किया कि उसका नंगा जिस्म 2 टुकड़ों में कट गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में बिखरे हुए बुत तक गए। उन्होंने इसके कई टुकड़े किए। ताकत और खुशहाली की देवी अपने आप में एक इंसान से अपने आप को न बचा सकी। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंदिर से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगाई। उनके सवार उनके पीछे जा रहे थे। मक्का पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुंचे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हाँ खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तुमने उज़ा का असली बुत तोड़ा है। अब इस खत्ते में बुत परस्ती ना होगी। कुरैश का मशहूर और जोशीला सालार अकरमा मक्का के रास्ते में खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ आखिरी मार्का लड़कर रूपोश हो गया था। उसने और सफ़वान ने अपने कबीले के सरदार की हुक्मदुली की थी। उसे अंजाम अपना बुरा नज़र आ रहा था। उसे यह भी मालूम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी यह ख़ता नहीं बख्शेंगे कि उसने इस्लामी फ़ौज के एक दस्ते पर हमला किया और इस दस्ते के 2 आदमी शहीद कर दिए थे। अकरमा की बीवी मक्का में थी। तारीख़ों में वाज़ह इशारा मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई थी। मुसलमानों के मुखालिफ साजिशें तैयार की थीं। उन्हें मुर्तद कहा गया था।
ان میں ہند اور اکرما کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا۔ اکرما کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے دن 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرما کے گھر گیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرما کی بیوی سے کہا۔ اکرما میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرما اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ ان کا مقابلہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور ان کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرما کی بیوی نے کہا، میں پہلے ہی سن چکی ہوں کہ میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، وہ زندہ تو ہے؟ وہ تو مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا تھا کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کس کے پاس گیا ہے، میں تجھے یہی بتانے آیا تھا، وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرما کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو اس پیغام کو تم تک پہنچا دوں گا، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی اور وہ تمہیں ساتھ لے کر حبیش کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرما کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی، اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرما کا پیغام دیے تھے۔ کیا تو اکرما کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرما کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لینے کے لیے جا رہے ہوں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتے کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرما کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں، مان لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرما کے دوست نے کہا، اس نے اگر تیرے آگے یہ شرط رکھی کہ تم اور اکرما اسلام قبول کر لو تو؟ نہیں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشے کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا، یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرما کی بیوی ایسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرما آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بیٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ آپ کو فتح و نصرت حاصل ہوئی، میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے اکرما کو معاف کیا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چوم لیا، اور مجھے معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے رسالت عطا فرمائی۔ اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرما کے دوست نے کہا، ہاں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرما کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرما اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ آ گیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
ابو سفیان کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم نے اسے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکا تھا۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ و صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے قتل کا فرمان جاری کیا جا چکا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد اور دور اور کچھ نزدیک کے قبائل، ان میں سے بعض بت پرست تھے، بعض تہمات کے عقیدے بنائے ہوئے تھے، رسول کریم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ نام کا ایک علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، لیکن اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام تر دستہ گھڑ سوار تھا۔ اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ منورہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام پر جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی، لیکن بمشکل 15 میل چلے ہوں گے کہ مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم یہاں دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، میں اسے جانتا ہوں، یہ مکہ کے ولید کا بیٹا ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو ہم سب کو قتل کر دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں تم کو دیکھتے ہی ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہتا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں اور ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے ہیں، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کے دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھی۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل کی دوری پر ہے۔ جنوری 630 عیسوی شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طوائف کے ارد گرد کے علاقے سے چنی گئی ناچنے والیاں آئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے میں مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد نواح میں پھیلے ہوئے قبیلے ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی عمارت و فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے۔ ناچنے والیاں بت بن گئی۔ ان کی نظریں ملک بن عوف پر جم گئی۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا۔ ہر کوئی ملک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی اور تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا،
بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا. انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا. جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا. یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں. اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑے خطرناک ہوتی تھی. قبیلہ قریش میں جو حیثیت کسی وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھے، وہی دبدبہ ملک بن عوف کو اپنے قبیلے پر حاصل تھا. ہم نے بہت کھا لیا ہے. ملک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا. ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں. ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے بھی لطف اندوز ہو چکے ہیں. کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور اس جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا. اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے. حوازن کی غیرت کوئی سوئی ہی کب تھی. ملک بن عوف قبیلے حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا؟ اس نے کہا، ملک بن عوف نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے. کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب یعنی مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہو؟ جانتے ہیں. دو تین آوازیں اٹھیں. اچھی طرح جانتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. ہم اسے نبی نہیں مانتے. ایک اور آواز اٹھی. کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا. اہل ثقیف ہے، حوازن کے قبیلے سے ہوتا. وہ نبی ہے یا نہیں؟ ملک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تھے وہ بات اور تھی. اب وہ حاکم ہیں. مکہ میں ان کا حکم چلتا ہے اور ان کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. قبیلہ قریش ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور ان کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے. ابو سفیان، ابو اکرمہ، صفوان اور جابر جیسے جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں. اس کے اگلی نشست، اگلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت کی جائے گی. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں. اللہ حافظ.